बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसको अल्लाह पसंद करता है उसकी ज़ुबान पर ये तस्बीह जारी कर देता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मोहतरम नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा एक तस्बीह का वजीफ़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये तस्बीह बहुत पसंद है और अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को ये तस्बीह पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला जिस बंदे को पसंद करता है उसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह जारी कर देता है और अल्लाह ताला उसके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करता है। जो इंसान ये तस्बीह पढ़ता है, ये तस्बीह पढ़ने वाले के बहुत से फ़ायदे हैं। ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है, रिज़्क़ में बरकत होती है और अल्लाह ताला उस इंसान की तमाम परेशानियों को दूर कर देता है जो ये तस्बीह पढ़ता है। अल्लाह ताला जिस इंसान को खुद के करीब करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। ये एक ऐसी तस्बीह, जब कोई बंदा इसको पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। इस के पढ़ने वाले पर रहमत की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, मैं उस पर आसमान से खूब रहमतें नाज़िल करता हूँ और उसे खूब बेदर पर माल और औलाद में तरक्की देता हूँ और जन्नत में बेबहा नेमतें दूँगा। तो जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, अल्लाह का लाडला बनना है, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनना है, तो ये तस्बीह लाजमी पढ़े। ये वो तस्बीह है जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को, फ़िक्रों को, बीमारियों को इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इस तस्बीह को पढ़ने से अल्लाह ताला से जो मांगोगे, सेहत, औलाद, इज़्ज़त, दौलत, ताकत, हर चीज़ से नवाजेगा। जिस बंदे को अल्लाह ताला याद करता है उसे तौबा की तौफीक देता है कि बंदा मेरी तरफ रुजू कर, और उसकी ज़ुबान पर यह तस्बीह जारी कर देता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, यानी सोचने समझने की सहलियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अक्ल पर नज़र है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद, लेकिन इंसान ख़ता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए उसने मुसलमानों के लिए हदायत का रास्ता भी खोल रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मरतकब हो जाए तो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। तो ये तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दी की है। ये जुमला अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब कोई बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, अपने गुनाहों से तौबा और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके लिए ये अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देते हैं, फिर उसे इतना अता फरमाते हैं जो उसके वहम व गुमान से बढ़कर होता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये तस्बीह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि इस तस्बीह के पढ़ने वाले से अल्लाह ताला खुश होता है। नाज़रीन, इस्तग़फ़ार एक बड़ी इबादत है जिसका शर्फ़ अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने बंदों को अता किया है। अल्लाह ताला के बहुत प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने ऊपर इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर रखा था, तो फिर दीगर मुसलमानों का क्या हाल होगा। इस्तग़फ़ार करने वाले को अल्लाह की मोहब्बत मिलती है और अल्लाह मग़फ़िरत मांगने वालों और इस्तग़फ़ार करने वालों पे बड़ा ही करम फरमाने वाला है। इस्तग़फ़ार के मानी मग़फ़िरत के तलब के हैं और मग़फ़िरत के मानी गुनाहों की पर्दापोशी और उनसे शर से बचाव है। बंदा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता है कि अल्लाह दुनिया में उसके गुनाह पर पर्दा डाल दे और उसका गुनाह उसकी फजीलत का सबब न बने और आखिरत में भी उसको ज़ाहिर न करे और अपनी रहमत और अफ़ू से उसका गुनाह माफ़ फरमा दे। इस्तग़फ़ार की फजीलत ये है कि कुरान करीम में इस्तग़फ़ार करने की तरगीब कसरत से दी गई है। एक मकाम पे फरमाया, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहो, बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वाले की मुदा बयान करता है। रात की आखिरी घड़ियों में अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगा करते हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात की आखिरी घड़ियाँ यानी तहज्जुद का वक्त इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन वक्त है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके बेटों ने जब माफ़ी की दरख्वास्त करने की कहा तो उन्होंने सहर के वक्त का इंतज़ार किया और सहर में अपने अल्लाह ताला से उनके लिए माफ़ी की दरख्वास्त की थी। और अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि जो लोग इसके हुजूर इस्तग़फ़ार करते हैं और उनसे दरगुज़र का मामला करता है, अगर कोई शख्स
برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ ان پہ عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان میں موجود تھا، اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ حج البیت اللہ جیسی بڑی عبادت کی ادائیگی کے موقع پر بھی استغفار کی تاکید فرماتے ہیں۔ پھر جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اعمال کی قبولیت کے مقام اور اس کی رحمت کے نزول کے مقام پر بھی استغفار کی تاکید ہے کہ محض زبان سے کلمات ادا نہ ہوں بلکہ دل سے بھی توبہ کی جائے۔ اگر زبان دل کی شمولیت کے بغیر استغفار کرتی رہے تو وہ غیر نافع ہے۔ اکثر اوقات توبہ اور استغفار کا ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے۔ استغفار اس کیفیت کا نام ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت زبان سے مانگتا ہے، اور توبہ اس کے دل اور اعضاء کا اس گناہ کا اثر ختم کر دینے کا نام ہے۔ توبہ میں ایسی ندامت پائی جاتی ہے کہ بندہ اس گناہ کا دوبارہ ارتکاب کرنے کے خیال بھی نہیں کرتا اور اسے اپنے اعمال کے دفتر میں بھی مٹا دیتا ہے۔ استغفار کا حکم دعا کا ہے جسے اللہ رب العالمین قبول یاد کر دیتا ہے، اور جب دعا منقصل مجازی سے مانگی جائے اور بندہ عفو کا طلب ہو تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ استغفار کرنے والے پہ رب العالمین نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ یعنی آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی مفترین کا مال و متاع کیا جاتا ہے، اور صرف فرد ہی نہیں بلکہ قوموں کی زندگی بھی بدل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا: اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف پلٹو اور تم پر آسمان کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری موجودگی قوت پر اور قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ کھولو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو قدم اپنے برے انجام کی جانب چلی جا رہے ہو۔ اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل اضافہ کر دیتی ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نافرمانوں کے لیے استغفار ازل رحمت ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان قوموں کو استغفار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے: دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پہ بڑی عنایت ہے کہ وہ جب بھی اپنے فعل پہ ندام ہو اس کے جانب پلٹتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں تو وہ انہیں اپنے وسیع دامن رحمت میں سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خود بھی استغفار کرنے کی تلقین کی، پیغمبروں نے بھی اللہ کی مغفرت کی سفارش بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا معاملہ جب کھل گیا تو انہوں نے والد سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ سب بول اٹھے: ابا جان، اب ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعہ ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا: میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: ممکن ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے باپ کو یہ بھی بتا دیا تھا: میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا لوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی محتاج لہجے میں اس وعدے کے مطابق دعا کی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی نظر اس جانب گئی کہ آپ کا باپ تو کھلا خدا کا باغی ہے تو وہ اس دعا سے بھی باز آ گئے اور ایک سچی وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف انکار کر دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا استغفار: انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جا بجا ایسے واقعات ملتے ہیں
جب اللہ تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے بھی اس کے حضور رکوع و سجود میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے استغفار کر رہے ہیں اور معافی اور مغفرت مانگ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جنت کا پھل کھانے کے بعد اللہ سے مغفرت کے کلمات سیکھ کر دعا مانگتے ہیں، اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا اور اگر تو نے ہمیں درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کافر بیٹے طوفان میں ڈوبتے دیکھ کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ میرے گھر والے ڈوب رہے ہیں، اور اس نازک نفسیاتی موقع پر اللہ کی جانب سے احساس دلایا جاتا ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے اور حضرت نوح گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گناہوں سے صحیح اور پختہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کچھ اذکار ایسے ہوتے ہیں جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ادا ہوتے ہیں، اور ایسے الفاظ جب کسی بندے کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ رب اس سے راضی ہے، اسے پسند کرتا ہے، اس کے دل کو نور سے بھر رہا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر یہ خاص تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں خود بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کی زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر ہو چکی ہے۔ یہ تسبیح عام نہیں، یہ اس بندے کی پہچان جان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا کر دی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ دل کو سکون، روح کو طمانینت اور زندگی میں وہ روحانی روشنی نصیب ہو جو صرف اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے، تو یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کی زندگی میں عجب سے سکون والی کیفیت آ جاتی ہے جیسے ہر الجھن میں بھی ایک اطمینان، ہر دکھ میں بھی ایک امید، اور ہر پریشانی میں بھی دل کے اندر آواز آتی ہے، رب میرے ساتھ ہے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا سکون ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتے کہ ان کی زبان پر جو ذکر جاری ہے وہی ان کی دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے۔ وہ ہر بات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ دکھ میں شکوہ کرتے ہیں اور نہ خوشی میں غفلت کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی تسبیح بن جاتی ہے، ان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ایسے بندے جب کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی موجودگی سے دل کو سکون ملتا ہے، جیسے روشنی کی کرن دلوں کو چھو جائے۔ ان کی دعائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب سن لیتا ہے اور اپنی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا رنگ سب سے الگ ہوتا ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے کا حل صرف ایک جملے میں پا لیتا ہے، لیکن وہ جملہ تب تک اس کے دل میں اترتا نہیں جب تک دل کا دروازہ اللہ کی طرف سے نہ کھلے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے اور روح خود گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ یہ تسبیح بھی ایسا ہی راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف وہی لوگ اس طرف راغب ہوتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ دل کے اندر سے بے قراری، ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی وہ الفاظ اپنی زبان پہ جاری رکھوں جس سے اللہ خوش ہو، جن سے دلوں کا سکون اور زندگی میں برکت نصیب ہوتی ہو، اور بے قراری ہی اصل نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب بلا رہے ہیں۔ تو جب انسان کو ایک بار یہ احساس ہو جائے کہ رب کی طرف پلٹنے والا راستہ یہی صحیح ہے، اور پھر وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، پھر اسی نور کے لیے، اسی طلب کے لیے اور اسی تسبیح کے لیے جو اسے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں لے آئے، تو یہ تسبیح ان بندوں کی زبان پہ جاری کر دی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ خاص یاد کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، اور اس کا جاری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے قریب ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ وہ کلمات ہیں جو زبان سے ہلکے لیکن میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اس تسبیح کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ دل کی توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ایسا عمل ہے
جو انسان کو نہ صرف اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرتا ہے بلکہ دنیا میں عزت، رزق، شہرت، صحت اور سکون جیسی نعمتوں کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح غربت میں کشادگی، بیماری میں شفا اور دل کی بے سکونی میں اطمینان بن کر نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ برکت کے دروازے کھولتے ہیں تو ایسا ذرائع پیدا ہوتے ہیں جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تسبیح نہ صرف ناممکن کو ممکن بناتی ہے بلکہ انسان کی زندگی کو سراپا نور، پاکیزگی اور عزت سے بھر دیتی ہے۔ اس کا دوام بندے کو دنیا میں اور مقام عطا کر دیتا ہے، کہتے ہیں، اور آخرت میں بلند درجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جس نے دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مٹا دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر میں موجودہ اور لہروں کے وقت ظاہر ہونے والے سفید جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اجر و ثواب دن میں لگاتار یہ دعا پڑھنے والے اور وقفہ وقفہ سے پڑھنے والے دونوں کو حاصل ہوگا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی۔ فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ فرشتوں کی ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا یعنی مخلوق کی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر دن بھر میں کم از کم 100 بار کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ناظرین، سبحان اللہ و بحمدہ وہ استغفار پڑھنے والا بندہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو اب جب آپ یہ تسبیح پڑھیں تو سوچیں اللہ آپ سے کتنا خوش ہوگا اور راضی ہوگا، اللہ پاک کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا۔ پھر جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو؟ بلکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے، جو کچھ بھی مانگے گا انشاءاللہ میرا مالک آپ کو دے گا۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، بس آپ نے پورے یقین سے کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ لازمی پڑھنا ہے، اور اگر کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر 300 مرتبہ لازمی پڑھنا، یعنی کہ تین تسبیحاں سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جن کی زبان پہ تیرا ذکر خود بخود جاری رہتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے بندوں میں لکھ دے جنہیں تو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد کر، ہماری زندگی کو اپنی رضا سے بھر دے، اور دنیا آخرت میں ہمیں ان بلند مرتبوں پر فائز فرما جو صرف تیرے محبوب بندوں کو عطا ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔